अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम मोमिनीन मोमनात को मेरी तरफ़ से सलाम हो। आज इस वक्त मैं आया हूँ बुस्तान गाज़ी पर, वो बाग जो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने। और जब यहाँ पे कोई कदम रखता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर पुरसुकून माहौल देखकर आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कोई अंबियाओं की जगह है। यहाँ पर आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो है आने जाने की जगह है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। थोड़े फासले पर यहाँ पे बागात हैं और उस बागात के पीछे एक समंदर है, एक दरिया है जो बहुत बड़ा पुराना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब अज़ाब आया था तो वो पानी तब से लेकर है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने ऊपर खड़े होके, क्योंकि वो मौला की जो ज़मीन है वो जबलों पर है, ऊपर है, तो ये ज़मीनें नीचे हैं। ऊपर खड़े होके आप देखेंगे नीचे से बहर, दरिया और साफ़ सफ़ा मकान पे खड़े होके आप देखेंगे तो नज़र आएगी। तो यहाँ पे ऐसा मकाम, ऐसे बागात आपको दिखाने आया हूँ। लाइव आने का मकसद ये है कि लाइव का कुछ अपना ही मज़ा होता है कि आपसे बातें भी करूँ और आपसे कुछ आपको बातें भी बनाऊँ और सुनाऊँ यहाँ से। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बाग है। और दुर्रे नजफ़, जिसके बारे में आपने सुना है कि भाई दुर्रे नजफ़ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के शहर से निकला हुआ पत्थर जो ज़मीनों से निकलता है और ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करता है, वो दुर्रे नजफ़ कहाँ से निकलते हैं? वो यही ज़मीनें हैं। हम जब बरसात होती है तो यहीं पे आते हैं और ज़र्रे पाते हैं, और कभी कभी पानी के दरमियान भी नज़र आ जाते हैं, कई मरतबा मैंने देखे हैं। तो जब बरसात होगी है तो वहाँ पे वादी इस्लाम और इस तरह की सरज़मीन पे वो नज़र आते हैं। तो ये बुस्तान जिस पे आप देख रहे हैं, अब देखें वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कितने हाल देखने वाले लोग होते हैं। फिर इतनी प्यारी वीडियो बनाता हूँ, इतने दूर बैठे हुए लोगों को इतनी प्यारी बातों से आगाह करता हूँ, इतनी तारीख से आगाह करता हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो है आपको जी इंशाल्लाह ज़रूर 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 हम मुझसे बात करें जी। आप सबसे बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। पहले मेरी बात सुन लें और उसके बाद आप सबसे बातें करेंगे। तो वीडियो को भी लाइव कर लें। अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप के मोमिनीन हैं तो वहाँ पे भी शेयर कर दें, स्टेटस पे लगा दें कि शाकिर भाई लाइव आया है बुस्तान गाज़ी से, तो आपको कुछ बताने चाहता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि नजफ़ अशरफ की बागात में, करबला के बागात में जो है वो क्या क्या जो है वो यहाँ पर जो है जो ज़मीन जो है उसमें बोझा जाता है और ज़मीन जो है कौन सी पैदावार देती है। तो आपको पता है कि मैंने आम के दरख्त लगाए थे 40 यहाँ पर, तो उनकी हिफाजत नहीं कर पाए तो तकरीबन एक आम का दरख्त तो तैयार हो गया। सबसे पहले इराक़ की सरज़मीन और नजफ़ अशरफ की सरज़मीन में आम लगाने वाला मैं पहला शख्स हूँ, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। और आम का सीज़न आता है तो बड़ी मुश्किल से हमारे पास आम पहुँचते हैं। अगर आप में से कोई जून जुलाई में इधर आता हो तो मेरे लिए आम ज़रूर लेकर आए, मैं दुआएं दूंगा। तो आम का दरख्त मैंने इसके लिए कि मुझे ज़रूरत पड़ती है, आम खाता हूँ शौक़ से, तो क्यों ना अरब को भी इससे आगाह करूँ, उसको दिखाऊँ। तो आम के मैंने दरख्त लगाए, वो भी आपको दिखाऊंगा कि एक बड़ा दरख्त तो बन गया है आम का और इराक़ में होने लगा है, करीब है। और सबसे पहला शख्स हूँ जो इस सरज़मीन पर मैंने। जब आप इस बाग पे आएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अंबियाओं की सरज़मीन है, जैसे कोई इतना खूबसूरत पुरसकून माहौल। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि ये वो रास्ता है जहाँ से लोग कासिया, उसके बाद मदीना, मक्का मुकर्रमा, हुज्जाज किराम जो यहाँ पे मक्का जाते थे पिछले ज़माने में, वो यही रास्ते थे जहाँ से गुज़रते हुए वो हज के सफ़र वगैरह करते। तो इतना खूबसूरत जी, बिस्मिल्लाह, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूँ, बस आप मेरी बातें सुनते रहें। मैं आपको कुछ मालूमात देता रहूँ इन बागात की, जो है ना आगाह करता रहूँगा आपको। आप सबके लिए दुआ की जाएगी मेरी बहन, सिर्फ मेरी बातें कुछ सुन लें ताकि फिर मैं ना आपको कुछ अच्छी बातें सुना। अगर आपकी बातें सुनूंगा तो मैं आपको यहाँ पे जो कुछ बातें जो करना चाहता हूँ आपको नहीं बता सकूँगा। ये पूछ सकते हैं ये बाग कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, यहाँ पे कौन सी किस्म की खजूर होती हैं, कौन सी खजूर खाई जा सकती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने सुना था यहाँ पे करबला और नजफ़ की सरज़मीन पे बागात लगाए थे, वो कौन से बाग हैं। इससे सिर्फ जो ज़रूरी और तारीख़ी चीज़ें हैं ना
باقی رہی بات میں حرم میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ مجھے دعا کریں تو میں ضرور حرم میں جب ہوں گا تو آپ کے لیے دعا. اس وقت باغات کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں آپ پوچھیں تو میں آپ کو بہت جی بالکل پیاری لوکیشن ہے یہ نجف اشرف میرے مولا علیہ السلام کا روضہ بالکل اسی طرف ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل ادھر میرے مولا کائنات کا روضہ ہے اور وہاں سے نیچے جب آتے ہیں تو اذان کی آواز آ رہی ہے روضے سے جو قرات ہو رہی ہے نا ابھی اذان آنے کے قریب ہے ظہر کی. تو آپ کو پتہ تھا چلو میں پاکستان بھی آ رہا ہوں تو پرسوں میری فلائٹ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بستان غازی جو اتنا پسند کیا لوگوں نے کمنٹس بھی آ رہے ہیں مگر یہ افسوس اور آج سے مجھے لیٹ ہو گئی کچہری کر رہے تھے تو جس کی وجہ سے چلے گئے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے حجی بشار. شلونك حجي؟ شلون زين ان شاء الله. السلام عليكم. شنو اخبارك؟ الحمد لله شيخي. ها بشار هذا شو اسمه بستان غازي مو؟ ايه بستان غازي بحر. زين. هذا شنو هذا نخل شنو انواعه بهذا شنو تزرعون هنا؟ طبعا خضروات. خضروات ايه. بعد شنو خضروات يعني بهذا؟ رشاد رفيز سبزي اي ثجي اي ريحان هي الخضرة. نعم. والنخل هذا عمراني فستاوي قنطار نعم زهدي ننسي برحي زين. انواع التمر. ايه اوقف بس. یہ ان سے میں پوچھا حاجی بشار ہے آپ جانتے ہیں موقع کریم البیت کا خادم ہے تو اس وقت ان کی زمینوں پہ آئے ہوئے ہیں. باغ جو حرم امام علیہ السلام بالکل قریب ہے تو ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی زمینوں میں نجف اشرف کی زمینوں میں یہاں پہ کیا کیا جو ہیں جہاں زمین پہ زراعت دیتی ہے یہ زمین تو بتا رہے ہیں کہ اکثر طرح اس زمین پہ ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہم سلاد کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو عرب کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے عرب کنٹری بھی جو بھی گھوما ہوا ہے تو اس میں ہم جو ہے مولی ہوتی ہے اور اس طرح کے ہم کیا کہتے ہیں ریحانہ وہ کیا کہتے ہیں پودینہ اور یہ جو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وہ سلاد میں کھائی جاتی ہیں وہ چیزیں جو سالن کے ساتھ نہیں سلاد میں کھائی. پالک بھی ہوتی ہے اور دوسرا پھر کیا کہتے ہیں یہاں کر اوش ہوتے سے گوگڑو ہم تو سندھی میں کہتے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں جن کے نام مجھے نہیں آ رہے کیونکہ میں یہ زیادہ تر باہر رہا ہوں اپنے وطن سے. تو اس طرح کی جو سلاد میں کھائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بھنڈی بھی ہوتی ہے بینگن بھی ہوتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ جو آپ کے زیادہ تر یہ ہوتا ہے وہ کس چیز کا پھل ہوتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کھجور. کھجور کے نام بتا رہے ہیں. دوبارہ سے پوچھ رہا ہوں کہ کھجور کے کون کون سے نام ہیں اور سب سے اچھی کھجور نانسي. اي نانسي مكتوم ايه انواع التمر. اه انواع والله يا هو احسن. هو الافضل شيء اللي يعني مغوب التمره والبارده التمره البارده اكثر شيء البرحي النانسي الحلاوي هاي بارده. کہہ رہے برحی نینسی یہ وہ کھجور ہیں جو ٹھنڈی ہیں اور کھانے میں بڑا مزہ ہوتا ہے اس کو کیونکہ سعودی عرب میں آپ جو کھاتے ہیں کھجور وہ اپنی قسم کے ہوتے ہیں. ہر ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ جو کھجور کے اقسام ہیں وہ عراق میں پائے جاتے تھے اور پھر ملعون صدام جیسے آیا تو انہوں نے تقریباً یہاں پہ وہ جو کھجور کے درخت کاٹوا دیے پتہ نہیں کیا زمین کی انسان تو انسان زمینوں کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا ہوا تھا. تو بہرحال تو نینسی میں نے کہا نینسی تو بہت پیاری پرفیوم ہے ہمارے پاس وہ مشہور ہے میں بھی کچھ کبھی کبھی لگاتا ہوں تو کہہ رہے نہیں وہ پرفیوم اسی خوشبو سے بنائی ہوگی وہ واقعی اس کھجور کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ حاجی بشار ہے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کھجور کی اقسام. اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو پوچھیں. ویڈیو کو لائک بھی کرتا چلیں اور پوچھتے بھی چلیں. اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں ان سے کر کے پوچھ سکتا ہوں. اور اتنی پیاری سرزمین اتنا پیارا باغ تو میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا نا. یہاں پہ انہوں نے جو ہے باغ میں جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں بتین و زیتون انجیر انجیر کا وہ درخت لگایا ہوا ہے. میں نے جو پاکستان کی طرف سے وہ لے کے آیا تھا گھٹنی تو وہاں پہ 40 یہاں پہ لگائے تھے درخت ہوئے تھے مگر جل گئے ان کی. یہاں پر دیں کوئی وہاں سے سبزی مولا کے باغ سے. جی بالکل دیں گے یہ سبزی بھائی بالکل دیں گے اللہ کی قسم. جب اس باغ پہ آپ قدم رکھیں گے اتنا خوبصورت جی اتنا خوبصورت آپ کو اتنا خوبصورت سکون سا اچھا فائدہ کیا ہے یہ جو زمینیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں شاکر بھائی تو اس زمینوں میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ کہتے جا رہے ہو یہ سوال تو کوئی کر سکتا ہے نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سوال کا خود ہی جواب دے دیتا ہوں. امام کے ہاتھ کے درخت وہ کربلا میں جو امام نے زمین لگائی تھی یا کیا وہ کربلا میں. یہاں پہ یہ کہ
کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر کھجور کھاتے آئے ہیں کرتے ہیں، تو پھر ان گٹنیوں سے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے خود بھی لگائی ہوئی ہیں۔ تو سوال جو میں نے کیا تھا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا، اس زمین میں ایسا کیا خاص ہے جس کے بارے میں آپ اتنا بتا رہے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑ دیں، بات کی بات ہے، میں اس وقت نجف اشرف میں ہوں، جب پاکستان آیا تو دیکھیں گے، سندھ لڑکانہ سے میرا۔ تو سوال کون سا تھا؟ یہ کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی آپ تعریف کرتے جا رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل خاص بات ہے، وہ یہ کہ یہ زمین نہر فرات کے پانی سے تیار ہوتی ہے۔ کس سے؟ نہر فرات کے پانی سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 3 یا 4 نہریں، جنت کی نہریں 4 ہیں، ان میں سے ایک فرات کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی گزر چکا، آپ سب کو مبارک، جشن آمد جو ہے صادقین علیہ السلام۔ اور کل حرم امام علی میں تسبیحہ میں نے تقسیم کی تھی، جو منظر تھا زری کے اندر مس کر کے خدام کو دیا، جو زری پہ زیارت کرتا تھا، جس کو میں نے تسبیح دی دل سے اس نے شکریہ کیا اور بڑا خوش ہوا کہ امام نے مجھے کوئی چیز دی۔ اب یقین جانے اگر کوئی روزے پہ ہو، آپ وطن سے آتے ہیں، زری پہ زیارت کریں، مولا سے باتیں کریں، مولا سے کچھ مانگی، کوئی آ کے آپ کو وہاں پہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سکہ ہی کیوں نہ ہو، نقلی سکہ ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ کے دل میں ہوگا کہ میرے مولا نے مجھے اس وقت کچھ چیز دی ہے۔ زری پہ کوئی چیز مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ کوئی زری پہ زیارت کرتا ہو، مولا سے گر گراتا ہو، کوئی ہاتھ میں اس کو پکڑے، بھئی یہ تمہارے لیے مولا نے دی ہے، تو بالکل وہ سین تھا جب مجھے بھی اس طرح بہت ساری چیز۔ میں ایک مرد مولا عباس کے روزے پہ گیا تھا پچھلی جمعرات، بڑا گر گرا رہا تھا، مولا سے توسل کر رہا تھا، آنکھیں بند تھی، تو ایک شخص نے میرے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑائی، تو میں نے جیسے کھولا تو اس میں مولا حسین کی قبر کی مٹی، خاک شفا ریڈ کلر والی، تو وہ دیکھ کے میں نے اس کو دیکھا، بس میرے رونا آ گیا۔ میں نے مولا کو کہا مولا یہ تو میں نے جتنی موقع پہ خداموں کی خدمت کی اس کا اجر دے دیا آپ نے، کہ مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی وہ مٹی جسے دنیا دیکھنے کے لیے ترستی اور مجھے آپ کے روزے پہ بغیر کسی مانگے مجھے کسی نے آگے دی، وہ بھی ایک وہاں کا خادم تھا اور وہ گریا کر رہا، تو مجھے جس حال میں اس نے پایا اور مجھے خاک شفا اوریجنل دے دی۔ تو بہرحال یہاں پہ اس طرح میں نے کل تسبیح بانٹی، نیاز، پھر وہ پستہ، بادام، کھجور، اس طرح کے خوبصورت نیاز جو ہیں میں نے وہاں پہ تقسیم کی، آج رات اسے اپلوڈ کروں گا۔ بستان غازی ہے نجف اشرف میں، مولا علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے، جو انشاءاللہ رہا جی ہیں بشا۔ تو یہاں پہ جو ہے بڑی پیاری زمین ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا ان کسانوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ فلاح کس سے کہتے ہیں؟ جو فائدہ دے۔ اب ہے یہ کسان ہیں تو بچے ناتے ہر انجینئر سے یہ کام پہنچے گا، ہر بڑے آدمی سے یہ کام ہوگا، یہ سب سے بڑے امیر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے ہم سبزیاں بنائی ہوئی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ہر ایک کے اوپر جو رزق جس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے بہترین وہ جانتا ہے بہتر۔ تو نجف اشرف کی باغات ہیں جسے آپ کو دکھا رہا ہوں، باتیں میری آپ کو شاید بور کرتی ہوں گی، غیور کے جاب کے لیے ابھی میں بستان اس باغ میں کون سی دعائیں کروں میری بہن میرے بھائی؟ دعا طالبگار جی بالکل، مجھے اس باغات کے بارے میں پوچھے نا، کون سا باغ ہے، کون سی چیزیں ہیں۔ تھینک یو، میری باتیں آپ کو بور کر رہی ہیں، میں بند کر دوں؟ کوئی ایسی باتیں کریں۔ جی شکریہ، تھینک یو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری باتیں آپ کو بور کر رہی ہیں، لائک بھی نہیں کر رہے ہیں نا ویڈیو کو۔ جی فراز احمد صاحب تھینک یو، شکریہ۔ اچھا وہ دیکھیں چچا، چھوٹا سا بچہ درخت پہ کھجور پہ، اس کو نا صفائی کر رہا ہے اس کی، بیاڑے پیار طریقے سے۔ وعلیکم السلام میرے بھائی میری بہن، وعلیکم السلام۔ لکھواری میرا توجہ نہیں ہوتا تو میں جواب نہیں دے پاتا نا، جب ہوتا ہے تو میں بالکل خادم آپ کا، میری مجال کہ آپ کو جواب نہ دوں۔
اچھا یہ بادل جو ہے نا پورے سال میں نظر نہیں آتے ہیں، یہ بھی یاد رہے آپ کو، سال میں یہ بادل نہیں آتے ہیں، بس جیسے دسمبر اور اکتوبر نومبر اور دسمبر کا ماہ شروع ہونے لگتا ہے یہ بادل بھی آ جاتے ہیں خیر سے، جتنی سردی ہوگی اتنی برسات ہوگی، باقی پورا سال گم۔ گرمیوں میں تو بھائی پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ جی ضرور ضرور بتاؤں گا، ان باغات کے آپ بارے میں پوچھیں، پھر جو بھی آپ کامنٹس کریں اس ویڈیو کے بعد آپ کی کامنٹس پڑھوں گا اور اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی جناب بہلول کی ویڈیو بنا کے آیا ہوں۔ حضرت بہلول کا جو ہے روزہ دکھایا ہے، خستہ حالت میں ٹوٹا ہوا پڑا ہے، جناب یوشع نبی اللہ یوشع حضرت نوح کا بیٹا، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں وہاں پہ سلمان فارسی، اللہ اکبر، سلمان محمدی، حذیفہ ابن یمانی، جن کی قبروں کو کھود کے پوری دنیا کے مسلمان اور بادشاہ اکٹھے ہوئے تھے۔ حضرت پتہ ہے آپ کو، ہاں، حذیفہ الیمانی، جابر ابن عبداللہ الانصاری کی قبروں کو کھودا گیا تھا، اس کا واقعہ۔ جناب طاہر باقری خاندان، جو باقری سادات ہیں، سید ہیں، اپنے دادا کو ڈھونڈتے ہیں، ان کا دادا وہاں پر دفن ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سید محمد پہ قربانی کی، 4 بکرے ذبح کیے، ان کی ویڈیو، مولا علی کے مقتل گاہ کی ویڈیو، اور سفیر امام حسین کی دکھائی آپ نے غور سے نہیں دیکھی، پتہ نہیں بڑا اتنی میں نے نہ دیکھتے ہیں نہ شیئر کرتے۔ بھائی میری ویڈیو کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی سالار کو آپ پوچھیں کریں، اتنی میں آپ کو مفید اور اتنی بات بتاتا ہوں، جب وہ باتیں میں خود سنتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ میرا کلام ہے، مجھے ہی عطا ہو جاتا ہے، سمجھو کہ میں مومنین کی رہنمائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ زندگی انسان کی یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو فائدہ دو، انسان ہو تم، جانور جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، تو انسان ہی سوچتا ہے کہ بھائی میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے جو ہے نسل کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں۔ تو میں اس مشن پہ نکلا ہوں، جو خود بھی ایسے اچھے کام کروں، دوسروں کو بھی دعوت دوں اور اسے آگاہ کروں کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ شکریہ سید آبدی، میرے دوست، میرے عزیز۔ جی تو بہت ساری میں نے جو ہے آج حرم امام علی میں تسبیحاں جس طرح میں نے تقسیم کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا دوست ہے، اس کا نام حاجی محمد ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہیں کسان ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ درخت جو ہیں انجیر کے ہیں، بڑے میٹھے انجیر ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شاکر بھائی آپ نے جو ہاں گواک اللہ حجی انشاءاللہ اللہ دے۔ یہ ان کا نام محمد ہے، اور یہ بہترین جو ہیں یہاں کے کسان ہیں، اور بہرحال ان کے لیے وقت نکالا کریں، جو اچھے اچھے کسان ہوتے ہیں ان سے باتیں کیا کریں۔ میں تو بھائی ان کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں۔ جی شکریہ شکریہ شکریہ۔ باغات کیسے لگے؟ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا شاکر بھائی آپ نے آم کا درخت کہا ہے کہ عرب کی سرزمین میں، خصوصاً عراق میں سب سے پہلے شخص آپ ہیں جنہوں نے آم لگایا، وہ دکھائیں گے؟ کیوں نہیں دکھائیں گے بھائی، اتنی بڑی بات کی ہے تو ایسے تھوڑی۔ تھینک یو، شکریہ شکریہ سید عبدی، بسم اللہ۔ بھائی ہم تو ادھر کھاتے صبح رات تو ناشتہ کھجور سے کرتے ہیں، کون سی بات ہے، کھجوروں کا ٹائم ہوتا ہے نا، گرمیوں میں آتی ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی آم کا درخت جو میں نے لگایا، یہ دیکھیں آم کا درخت، کوئی جانتا ہے آم کو؟ یہ آم کا درخت، یہ پاکستان سے میں لے کے آیا تھا کوئی میرے دوست، اور پھر میں نے کہا یار میں کب تک آم جو ہے نا منگاتا رہوں گا، تو پھر میں نے جو ہے یہ آم جو ہے یہاں پہ 40 لگائے، ان میں سے 2 جو ہیں بالکل بن گئے۔ آم کا درخت میں نے جو لگایا وہ یہاں تک پہنچ گیا، اس کو کوئی انجینئر ہو تو مجھے بتا سکتا ہے، ایگریکلچر میں کوئی پروفیسر شخص کو تو بتا سکتا ہے۔
اچھا پتہ ہے آپ کو ایک ان کتوں کو خاموش یا ایسے انہوں نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، رکھ سکتے ہیں اگر کوئی باغ وغیرہ ہو. تو ایک مرتبہ میرے دروازے پہ نا میں نیا آیا تھا، بلی بیٹھی ہوئی تھی. تو بلی یا اس طرح کوئی جانور بیٹھا تھا شروع میں، کتا یا بلی تھی اس طرح دور. تو میں جب وہ آیا تھا تو اس کو میں اردو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اٹھو یہاں سے، یہ کرو وہ کرو. تو وہ نہیں جا رہا تھا. پھر میں نے اس کو عربی میں بولا، میرا دوست تھا عربی، اس نے اس کو بولا یلا گوم عربی میں. تو وہ بھاگا. میں نے کہا یار یہاں کے کتے بھی عربی سمجھتے، ہمیں ابھی عربی سمجھ میں نہیں آئی. تو یہاں کے جانوروں کو خاموش کرانے کے لیے عربی آنی چاہیے. میری زبان سے اس کے لیے خاموشی اچھی ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ. تو یہاں کے بلی اور جانور بھی نا عربیاں بولتے ہیں. رہے ہم اللہ صلاح فرشتوں کو کیسے جواب دیں گے. تھینک یو. نجف اشرف کے باغات ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. بس وہ پاکستان کا میرا سفر ہے تو اس سے پہلے میں یہاں باغ پہ آیا ہوں. اتنا خوبصورت باغ میرا بس چلے کہ جب وہ برسات ہو تو میں درہ نجف کے کچھ آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں. اللہ میں خود جانتا ہے کہ میں یہاں پہ جب آیا تھا تو ان دنوں میں مجھے کچھ درہ نجف کے جو ہیں پتھر نظر آئے تھے. میں نے نکالے، اپنے گھر میں بھی لے کے گیا ہوں. تو نظر آتے ہیں، کوئی چھپی چھپائی ہوئی بات نہیں ہے، بالکل من گڑھ بات بھی نہیں ہے. ان سرزمینوں میں ہی وہ جو ہے نا پتھر جو ہے نا یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. برسات کے دنوں میں یہ نا نظر آ جاتے ہیں. پھر میں خود دیکھتا ہوں کیونکہ یہ جو پانی ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کون سا ہے. مولا علی کے روضے کے سامنے مولا کے سائے میں زمین ہوتی ہے. اچھا وہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سرزمین جو شاکر بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے بھائی؟ وہی بتائیے. جو پانی دیکھ رہے ہیں نہر فرات کا ہے. نہر فرات وہ جو رسول خدا نے جس میں نہر فرات وہ جو مولا نہر فرات بھائی وہ تو کربلا میں نہیں بھائی. کربلا میں کنواں تھوڑی ہے جو ایک جگہ پہ رک جائے. فرات وہی نہر وہ ہوتی ہے جو چلتی چلتی ہے. تو وہ ترکی سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ بصرہ کے حد اور اس سے بھی آگے دریا سمندر سے جا کے ملتی ہے پھر قصر سمندر جو عراق کا ہے. تو یہ مختلف شہروں کو چیرتی ہوئی اور یہ بہتی ہے. تو نجف سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے. تو جس فرات سے یہ زمین تیار ہو، چاول گندم وہ تو نہیں پہنچتے، ادھر نہیں کرتے، چھوٹی زمین ہے ان کی. تو یہ صرف وہ سلاد کی جو چیزیں ہوتی ہیں، عرب سلاد جو کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں بھئی. ہم تو کہتے ہیں بھئی یہ چیز تو ہمارے ادھر وہ جو ہے نا بکریاں کھاتی ہیں، آپ کیسے کھا رہے ہو؟ کہتے مجبور یہ ہو گیا کہ ہم بھی کھا لیتے ہیں. پھر کھانا پڑتا ہے، اچھی چیزیں. جی نجف اشرف کے باغات ہیں اور یہ کھجور ہیں. کھجور تو آپ کو پتہ ہے اتنی اقسام ہیں. ائمہ علیہ السلام، اچھا امام جو ہے رضا علیہ السلام ایک مرتبہ نا آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے دسترخوان میں سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا کھجور میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے تناول فرمایا. تو ایک شخص تھا امام سے فرماتا ہے کہ اے میرے مولا، ہم نے دیکھا آپ کو کہ بھئی آپ اتنے فروٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کھجور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور ایسے پہلے آپ کے ہم نے بابا کو بھی دیکھا. کسی شخص نے سوال کیا کہ جب کوئی دسترخوان پہ کوئی چیز رکھی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام اور آپ کے بابا کھجور اٹھاتے ہیں، یہ کیوں اس طرح؟ تو اس وقت مولا رضا مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ میں تمری ہوں. تمری یعنی کھجور کو پسند کرنے والا. تمری امار جو کہتے ہیں نا، میسا میں تمار کھجور بیچنے والا. میں تمری ہوں یعنی کھجور کو کھجور کو کہتے ہیں، اس کو پسند کرتا ہوں. میرے نانا تمری تھے، رسول خدا کی طرف اشارہ کیا. میرے دادا تمری تھے، حضرت علی علیہ السلام. میرے دادا حسین تمری تھے یعنی کھجور. ہم صرف نہیں بلکہ ہمارے شیعان حیدر کرار جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی تمری ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ ساری باتیں سمجھی، شیعہ آپ کی کیسے تمری ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی جب کھجور دیکھیں گے سب سے پہلے کھجور ہی کھائیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ کیونکہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے، ہمارے شیعہ بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں کہ دسترخوان پہ جب بھی کوئی چیز دیکھیں سب سے پہلے کھجور اٹھائیں گے. تو بڑی بات ہے. علل الشرع میں اس زمین کے بارے میں اور پڑھا کہ بینگن ایسی چیز ہے جنہوں نے سبزیوں میں سے سب سے پہلے
بینگن جو ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت قبول کی ہے، علل و شراء کتاب ہے، مشہور روایات ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو نمبروں سے عراق میں بھی سنتے ہیں، جس کی وجہ سے عراق میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سبزیوں میں جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والا ہے سبزیوں میں سے، کھانے والی چیزوں میں، سبزیوں میں، وہ بینگن تھا۔ تو اتنی معلومات بات تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل بتائیں گے۔ انہوں نے غلط لگا دیا، ایک الٹے لگائے ہوئے، ایک صحیح لگایا ہوا ہے۔ یہاں لکھا اللہم صلی علی محمد وعلیہ اکثر دعا بتعجیل فرف عنا کذالک فرجہم، برائے تعجیل در فرج بسیار دعا کنید کہ ہمام گائش کار شما در آن ہے۔ 4 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے بنوایا تھا چیلوں پر۔ اردو میں لکھا ہوا ہے، پہلے آپ پڑھیں اور ٹرانسلیٹ بھی کر لیں۔ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا اردو میں بھی میں نے اپنے موقع پہ لگوایا تھا، اور یہاں پہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، کسی کو نظر آ جائے اللہ کرے، خود ہی پڑھیں، سمجھ میں آئے تو۔ اگر سمجھ میں جسے آئے نا وہ سبحان اللہ ضرور لکھے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نے کہا خود ہی پڑھے۔ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ اس میں خود تمہارے لیے آسائش ہیں، تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ ہمارا آنا تمہارے لیے مصیبت نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ ایک بچہ جس طرح بغیر ماں کے زندگی گزارتا ہے، در پدر زندگی، دراصل بغیر امام کی زندگی ایسے ہی ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور بغیر ماں باپ کے یتیمی والا زندگی اور زمانہ گزارتا ہو۔ اگر ایک بچے دودھ پیتے ہوئے کو ماں مل جائے تو سمجھو، ایک چھوٹا سا مثال ہے، ناقص العقل ہے میری، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کی دولتیں، دنیا کی بادشاہیاں کچھ بھی نہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ماں کا دودھ اور ماں کا پیار چاہیے ہوتا۔ کہا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ایسے ہی ہیں، اگر وہ اپنے ظہور میں کا ظہور ہو جاتا ہے، اللہم اجل ولیک الفرج، گویا تمہارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہیں ماں مل گئی ہو اور تمہیں کوئی سہارا مل گیا ہو، اور ہر کام میں آسانی ہو۔ جس طرح ماں بچے کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے، امام اس سے بھی زیادہ۔ تو تم میرے ظہور کی دعا کیا کرو، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہاری ہر وہ سوچ جو تم چاہتے ہو کہ انسانیت ہو، دنیا سے یہ فریب دھوکے بازیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں اپنے وقت کے امام کو یاد کرو۔ ایک بہن ہے جس نے مجھے خواب بتایا ہے، مجھے کہتی ہے کہ میں نے امام سے توسل کرنا چاہا، اور میں نے بہت دعائیں کی امام سے کہ مجھے اپنی شہزادی بناؤ۔ اتنی تقویٰ پہ چلی گئی کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا امام مجھے کہتا ہے تم چاہتی ہو، سب سے پہلے تمہاری خواہش ہے تم کربلا آؤ۔ کہاں بالکل امام، میں ایسے چاہتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ خواب اس نے کل بتایا مجھے، میں نام تو نہیں لے رہا، شاید وہ سن رہی ہوں۔ پھر امام زمانہ نے ان کو کربلا کی زیارت کروائی، اور پھر کہا کہ میری بیٹی، اللہ اکبر، سادات ہے نا، جو بھی سید ہیں، کوئی بھی گناہ گار ہو یا جو بھی، میں نے جو روایت پڑھی وہ نقل کر رہا ہوں، ہر سید کو میری بیوی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ، محشر میں ہر سید کو کہیں گی میرے بیٹے اور میری بیٹی۔ ان سے بڑا کوئی یعنی خزانہ نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سعادت نہیں ہے کہ بی سیدوں کو، جو بھی سادات ہیں ان کے لیے جملہ ہے، ان کو اپنا بیٹا اور بیٹی کر کے پکارے گی۔ تو خدا کی قسم سے بڑی سعادت کی۔ پھر اس کو امام فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، سب سے پہلی امام کو کہا امام مجھے کچھ چیزیں عطا کریں یا کیا؟ اس نے کہا میری بیٹی پردے کیا کرو، اپنے ہاتھ ظاہر نہ کیا کرو، تم سیدزادی ہو، تم اپنے پاؤں پہ ایسے کھلانا چھوڑا کرو، وقت کے نماز پڑھا کرو، ایسی باتیں۔ اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ امام نے اس طرح کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا جب امام نے آپ کو بولا ہے تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو کہنے والا کہ اس طرح کرو یا نہ کرو؟ میری بات سے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، امام کی بات سے آپ کو اثر نہیں ہو رہا تو اس نے کہا نہیں میں نے تو کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خوش نوسی یہ ہے کہ امام کے ظہور کی دعا کریں گے تو زیارت دنیا میں ہی ہو جائے گی، پھر اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین کے لیے کہتے ہیں کہ جو شخص میرے حسین کے لیے زیارت کے لیے آتا ہے، میں حسین اس کا قرض عطا کرتا ہوں۔ مولا کیسے؟ کہتا جب تک جس نے میری زیارت کی ہے کربلا میں جب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک مجھ حسین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے مرنے سے پہلے، اس کے بعد اس کو خوشی سے اس کا روح پرواز ہو جائے گا، اور قبر میں جب وہ پریشان ہوگا تو میں حسین اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ روایت مولا حسین کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔
اس سے بڑی کیا ہے یہ زندگی ہے اہل بیت کی زندگی میں؟ اپنی عداوت، اپنی ذاتی دشمنیوں سے، جو اہل بیت کا دشمن وہ ہمارا معیار اہل بیت کی دوستی اور اہل بیت کا دشمنی ہونی چاہیے. کسی کے اندر آپ نہ فرشتے والی صفات نہ ڈھونڈو، ٹھیک ہے؟ خود کو صحیح کریں، زمانہ بھی اچھا ہو جائے گا، نہ تو اجر دینے والا تو ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، یہ بستان غازی آپ کو دکھا رہا تھا. نجف اشرف، آپ ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے. مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی پیاری باتیں ہیں اور پھر لائک کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، پھر ڈس لائک کرنے والے. اچھا، ڈس لائک پہ دکھ نہیں ہوتا ہے، اتنا خوشی ہوتی ہے. کوئی دشمن تو ہے نا. اور مولا فرماتے ہیں، جس کا مولا علی فرماتے ہیں جس کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق آدمی ہے. سب کو راضی کر کے بیٹھتا ہے، یہ بھی راضی وہ بھی راضی. نہیں راضی تو بھائی نہیں، جو غلط ہوگا تو اس کو تو بولیں گے. رسول خدا اور امام علی اور ان کے دشمن تھے نا، کیونکہ وہ حق پہ تھے. حق والے کا دشمن ضرور ہوگا. کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے دشمن مر جائیں تو پھر تو منافق بن جائے گا. جس کے دشمن مر گئے وہ منافق. بڑی بات کر رہا ہوں میں، اتنی چھوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اتنی بڑی میں بھائی علم کے شہر. یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سونا بھی عبادت ہے. تو عبادت میں ہماری رات گزرتی ہے، عبادتوں میں ہمارا دن گزرتا ہے. کبھی دن کو، کبھی صبح کو، کبھی شام، کبھی کربلا، کبھی بغداد، کبھی سامرہ، کبھی شام، خراسان، کبھی نجف، کاظمین، حلہ، بصرہ، بستان غازی آپ کے سامنے. میری باتیں بور کر رہی ہیں آپ کو نا؟ کوئی فائدہ ہو تو میں بات کروں گا، ورنہ میری خاموشی اچھی ہے. اور پھر اسی بستان پہ اختتام کرتے ہیں. تھینک یو، شکریہ میری بہن، میرے بھائی. آپ کی کامنٹس پڑھ رہا ہوں ابھی میں. شکریہ. بستان کو بھی دیکھیں. جی سلامت رہیں آپ. شکریہ. جی شکریہ، سلامت رہیں آپ. تھینک یو. يا شاكر ہاں حاجی احمد شلونك؟ الله يهديك، الله ملات يسلمك مشوق. شيخ شاكر. یہ حاجی احمد ہے، الله اور یہاں پہ ان کی زمین ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، اور بڑی محنت سے کھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑی پیاری محنت کرتے ہیں. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے. رزق حلال کی تلاش کرو، عبادت ہے. جی آپ سلامت رہیں. جی انشاءاللہ میں دیکھوں گا پاکستان میں کس کا مہمان. اچھا، میں زری سے مس کی ہوئی کچھ تسبیح بھی لایا ہوں. مولا عباس کے چشمے کا پانی بھی ہے، قبر کا اصل کا. نہر فرات کا بھی ہے اس میں پانی. پھر وہ کون سا سلمان محمدی کا، جامع براسہ کا، اور بہت ساری مختلف پانی ملا کے مولا حسن کے چشمے کا. جتنا لے آیا تھوڑا تھوڑا سب کو دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس میں راضی ہو جائیں. تو جہاں جہاں پہنچوں گا وہ کوشش کروں گا. میرے لاکھوں تو دیکھنے والے ہوتے ہیں، کرنے والے. تو میں اپنے ساتھ تو ایسے سمجھو پانی کی ٹینکی لے کے گھوموں گا. جہاں جاؤں گا تو پانی مانگے گا تو مجھ سے نہ نہیں ہوگی. بس یہ کہ دیتے رہیں گے جہاں جتنا چلا. اچھا انڈین کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ہیں. اس کے پاس پلاسٹک میں نا وہ جو ہوتا ہے، یہ جو زمین صاف کر رہے تھے نا، تو اس کے وہ جو کچرا تھا وہ لے کے گیا تھا ادھر. تو یہ انہوں نے سبزیاں وغیرہ سے نا، یہ آپ جانتے ہیں اس کو کزبر کہتے ہیں. کزبر یعنی وہ نہیں ہوتا، لیڈیز ہی بتا سکتی ہے، مجھے تو نام بھی نہیں آ رہا ہے اس کو. عربی میں نام یاد کیے ہوئے ہم نے. ہم تو سندھی میں مسالہ کہتے ہیں. دھنیا، ہاں جی دھنیا وہی ہے. فیصل آباد بالکل آئیں گے، ہمارے دوست ہیں سجاد چیمہ وہاں پہ. انڈیا جی انشاءاللہ خواجہ اجمیر چشتی پر ضرور آئیں گے. جی میں روزے پہ جاؤں گا، دعا کروں گا. باغ میں کون سی دعا کروں؟ بولا آپ کو یہ باغ دکھائے نجف کا؟ اچھا یہ دعا کروں گا. کبرا میری بہن، زوار خرم علی صاحب، میں ہندوستان میں کون سیکھوں گا آپ کا چینل مشہور ہو جائے. چینل میں تو ہاں ضرورت نہیں ہے، مومنین یہاں پہ آ جائیں، باقی مشہور کی ضرورت نہیں ہے. صفدر علی کے لیے دعا کریں. جی باغ مولا ان کو نصیب کرے. یہاں یہ دعا کروں گا. ابھی روزے پہ جاؤں گا تو وہاں پہ وہاں تو شاکر بھائی میری حاضری کے لیے دعا ضرور، ہماری طرف سے بھی دعا. جی تھینک یو. بہت سارے انڈین آتے ہیں چونٹی میں. اچھا ہاں بالکل آتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، حرم میں ملتے رہتے ہیں.
آپ کے ہسبینڈ کے لیے دعا کروں گا. جی ٹھیک ہے. یہ باغ ایسا محسوس ہوگا نا کہ دیکھیں میں اتنے عرصے بعد لائیو آیا ہوں, آپ کو دکھا رہا ہوں, اس طرح پرسنلی بات بھی کر رہا ہوں آپ سے اور آپ کے کامنٹس بھی پڑھ رہا ہوں. کراچی میں آئیں گے, کراچی میں تو بھائی ہمارا سب کچھ ہے, کیوں نہیں آئیں گے کراچی میں. خراسان پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل, آج رات جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے تسبیحاں جو بانٹ رہا ہوں اس کو دیکھنا ہے, شیئر کرنا ہے, مولا رہا بس یہ. دوسرے جو میں نے مولا عید میلاد نبی کا جو نیاز تقسیم پستے اور مومنہ نے, ہماری بہن تھی معروف بی بی, حاجی عدالت حسین اس کی فیملی, اور اس کے بعد جو ہیں کون تھے, حنیف محمود بھائی, اور اس کے بعد حمیرہ سسٹر, اور اس کے بعد نبیلہ ہماری بہن, انم ہماری نیو یارک سے بہن, اور رضوان میرے بھائی, افتخار حسین, اور کون کون تھے, سلمہ جو ہے بی بی, اور کنیز میری جو ہیں بہن, اور جو ہے مومنات نے جو ہے حصہ دیا تھا انہوں نے نیاز میں, ان کی طرف نیاز کیا گیا ہے. 4 بکرے ذبح کیے سید محمد پر, اور اس کا نیاز بانٹ گیا, بریانی کا, اور بڑا نیاز کیا. اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج رات اور کل, اور اچھا جمعرات میں کربلا بھی جاؤں گا. کل سے میں نے صرف 2 گھنٹے نیند کی ہیں, باقی تقریباً 48 گھنٹے سے ایسے ہی گھوم پھر رہا ہوں. آپ کی دعا سے پاکستان جو آ رہا ہوں, کرونا کی ٹیسٹ بھی کرا کے آیا ہوں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہی سفر ہوگا میرا. تو میں سنڈے کے دن انشاءاللہ پاکستان چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں اپنی بیٹی افنان زہرا سے ملنے کے لیے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. پریوار کے ساتھ ضرور, جی انشاءاللہ نصیب کرے گا. انڈیا کے تمام مومنین مومنات کے لیے دعا ضرور. مولا آپ کو یہ بستان دکھائے. بشرا نیازی اور پوری فیملی کے لیے دعا. جی ضرور میری بہن فاطمہ, بہت خوب, اللہ آپ کو بیماری سے دور رکھے. تھینک یو. ہاں جی, پانی مل سکتا ہے, ایئرپورٹ پہ آ جائیے گا, مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, سنڈے کے دن صبح 4 بجے. اس کے بعد تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ گیا بچ گیا دوں گا میں, آپ کے ہی سارے لیے لا رہا ہوں, پرسنل تو نہیں ہے. یو آر ڈرائنگ سو ویل بھائی جان, تھینک یو میرے دوست. جی ضرور روزے پہ جاؤں گا, دعا کروں گا. یہ بستان غازی دکھا رہا ہوں, میں تو تھک گیا ہوں, نیند نہیں کیا نا تو بیٹری لو ہو گئی ہے. نیند کروں گا تو میں کربلا جاؤں گا, تھوڑا آرام کر کے اس کے بعد کربلا. آج رات شاید کربلا میں گزرے, تو آپ کے لیے وہاں سے لائیو بھی آؤں گا, زیارت بھی کراؤں گا. ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے, آگے نہیں پہنچاتے ہیں. مجھے پانی چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, ایئرپورٹ پہ پھر آ جائیے گا. جس کو جو چیز چاہیے نا وہاں پہ مل جائے گی میرے پاس. اس کے بعد پھر اپنے شہروں میں جاؤں گا, گھروں میں جاؤں گا, تو کم چیزیں ملتی ہیں. بنگلہ دیش سے ہوں, بنگلہ دیش کے تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں, روزگار کے لیے دعائیں. جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, میں روزے پہ رات کربلا مولا عباس کے روزے پہ جاؤں گا, دعا کروں گا. نہر فرات پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو نہر الکمہ فرات, مقام امام زمانہ, مقام علی اکبر, علی اصغر دوبارہ زیارت کرائی جائیں. مولا عباس کے بازو اور بی بی فضا کا مقام, خیمہ گاہ کی زیارت. بہت ویڈیو بنائی ہیں, تھک گیا ہوں میں بہت زیادہ. فرام انڈیا پانی, آپ انڈیا ادھر آنا پڑے گا آپ کو. میرے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تھوڑا بھائی کا بھی خیال رکھ لیا کریں. میں اکیلا بندہ, اتنے لوگوں کو رپلائی بھی نہیں. اچھا انڈیا کے بہت سارے مومنین جب واٹس ایپ ان کو مل جاتا ہے دڑا دڑ کال کرتے ہیں, ایسے کال کرتے ہیں جیسے پولیس اسٹیشن پہ کالیں ہوتی ہیں. او بھائی میری موبائل کے اندر اتنی سانس نہیں ہوتی, کال نہ کیا کرو, ایس ایم ایس کیا کریں. وہ 30,000 سے بھی زیادہ میسیج ان ریڈ پڑے ہوئے ہیں, پھر لوگ ناراض. میں ایک بندہ ہوں, میں کہاں, اپنی دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں, بچے, اسٹڈی, سارا روزے, زیارت, نماز. تو میں کال پورا دن لگ جائے گا اگر اٹینڈ کی, تو اس کے لیے رپلائی کرتا ہوں ایس ایم ایس میں, واٹس ایپ پہ. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے. اور مومنین سے گزارش ہے, اس ویڈیو کو لائک نہیں کرنے والوں سے اللہ آپ کو نہ دیکھے گا. میں تو یہی کہوں گا, اتنے پیارے باغ کو دیکھتے ہوئے مولا کے روزے کے بالکل قریب, سامنے اذان بھی آ رہی تھی, تو اللہ آپ کو دیکھے گا جو نہیں لائک کر رہا. ڈس لائک جب کرتا ہے کوئی تو پھر تو کیا ہوتا ہے نا. جی انشاءاللہ. تھینک یو. اسلام آباد میرا آنا ہے انشاءاللہ. بھیا آپ کو کراچی آنا پڑے گا, اسلام آباد. اللہ حافظ, اللہ حافظ انشاءاللہ. شکریہ, شیئر کر دیں گے تو میں روزے پہ دعا کروں گا. تھینک یو. تھینک یو میرے دوست, میرے بھائی.